बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 अप्रैल आज की अहम खबरें आपके सामने, उसकी तफसील और तज्जिया। इमरान खान से कल मुलाकात है और उसकी लिस्ट अडयाला जेल पहुंचा दी गई है। इन जंगी हालात में अदालत क्या हुक्म पर अमल दरामद होगा या नहीं। अलीमा खान को पाकिस्तान बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है और वो बाहर क्यों जाना चाह रही हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अडयाला में अहम केस की समाअत फिर मुलतवी हुई और असिस्टेंट जेलर अडयाला के साथ क्या हुआ, कत्ल किया गया, हादसा हुआ, खान का हामी था या मुखालिफ, इसकी तफसील भी। और हिंदुस्तान का हमले से पहले बड़ा खेल, गैर मुल्कियों को टॉप लेवल की ब्रीफिंग। सऊदी अरब के बाद अफगानिस्तान पहुंच के आला सतह पर मुलाकातें हुई और पाकिस्तान की सफारतकारी बुरी तरह नाकाम क्यों नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल लॉबिंग में भी सलमान अकरम राजा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अहम खिताब। और रेड लाइन खान पर लगाने वालों पर रेड दायरे लग गए। अमरीकी बिल में मजीद सख्तियों का इजाफा। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से गुमशुदा, गायब। 24 अप्रैल के लंदन एयरपोर्ट पर आखिरी तस्वीर के बाद नवाज शरीफ कहाँ गायब। और अमरीकी एम्बेसी सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी आमद भी हुई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात भी हुई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान इमरान खान की शिरकत की हमायत कर रहे हैं। और इस वक्त जंग के बादल जो है छाए हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के बाद अब गिलगित में मादनी बिल के खिलाफ सड़कों पर अवाम शदीद एहतजाज। बलूचिस्तान से अच्छी खबर, अदालत के हाई कोर्ट के आज तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। और पंजाब की बड़ी जेल से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई मुकम्मल हुई। और इस वक्त जहां पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लग रही है, भारत ने पाकिस्तानी हुकूमत के चैनल्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया। और 9 मई के जुल्म सितम में कश्मीर में इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। बिल्कुल 9 मई की तरह अगवा किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और भारत के हमले का सबसे बड़ा पाकिस्तान की तरफ से जवाब, सनम जावेद और उनके शोहर को नामालूम लोग अगवा करके ले गए। इसी खबर से तफसील। कोट लखपत जेल के बाद सफ़ेद वीगो डाले में सनम जावेद को और उनके शोहर को अगवा करने की खबर। नून लीग के सहाफ़ियों ने बड़ा शोर मचाया हुआ था पिछले दिनों में से कि सनम जावेद के बयानात की वजह से फ़ौज का मोराल डाउन है। ये मुनीब फ़ारूक, नून लीग के सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे थे कि आप इन लोगों को सोशल मीडिया के पहले अगवा करें, फिर भारत को जवाब दें। सनम जावेद ने जो अभी हालिया ट्वीट्स की वो इन्हें बड़ी बुरी लगी। ख़ास तौर पर मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को ये ताना दे रही थी बार बार कि मोदी के खिलाफ बयान क्यों नहीं देते। ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि इन हालात में, जंगी हालात में, आप अपने लोगों को अगवा ना करें, आप बॉर्डर पर जाके लड़ें। जो आपकी जॉब है, आपकी नौकरी, आपका हलफ है, आप अपने लोगों से लड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत, आपको पता है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ तो शदीद नाराज़ थी। मोदी चाचा के बारे में क्यों बातें करती हैं। मरीम नवाज़ को ये भी पता था कि अब सबको जानते हैं कि सिस्टम की सबसे ताकतवर खातून वही हैं। ये निज़ाम पूरा उन्हीं के लिए बना है जिसमें हिंदुस्तान की मर्ज़ी और ताईद भी शामिल थी। आप देख लें कि एक लफ्ज़ अगर शरीफ ख़ानदान या इनकी तरफ से कोई निकला हो, 24 अप्रैल का नवाज शरीफ एयरपोर्ट से निकला, वो गायब है। कहाँ है? मोदी के घर कहीं पहुँचे हों, अल्लाह जाने। वज़ीर दिफा चैनल्स पर बैठ कर कह रहा है कि हम 30 साल से दहशतगर्द पाल रहे हैं, किराए की बंदूकें हैं हम। अमेरिका और मगरब ये दहशतगर्दी की जंग में हमें इस्तेमाल करता है और हम लड़ते रहे हैं, डॉलर लेते रहे हैं। फ़ौज को ये दहशतगर्द कहता रहा है वज़ीर दिफा। इस असेंबली में आपको याद होगा, इसने जंगे हारने के ताने दिए थे। मोराल डाउन नहीं हुआ। सनम जावेद की अलबत्ता चंद ट्वीट से मोराल डाउन हो गया। कौमी सलामती की अभी जो मीटिंग हुई उसमें शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात कर रहा था, तो नवाज शरीफ ने रगड़ा लगाया उसको ठीक ठाक। नून लीग की क़यादत ने शिकायतें लगाई जाके नवाज शरीफ को, ये देखें भाई आपका क्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ शहबाज शरीफ बोल रहा है। और वजह क्या है आपको पता है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इमरान खान के खिलाफ, उसमें इक़्तिदार में इन लोगों को लाने में भारत की तायीद थी, मुकम्मल तौर पर तायीद थी। जनरल बाजवा नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के दौरे अप्रैल में मुकम्मल तैयारी कर चुका था इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान ने शदीद एहतजाज करके रोका था। इमरान खान तो नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करता था और इस्टेब्लिशमेंट और आले शरीफ को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान क्यों दें। ये चाहते हैं असल में, देखें, नवाज शरीफ का वो मोहरा है जिसके इस वक्त नरेंद्र मोदी से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसमें कि वहाँ मिन्नत तरला करने के लिए, सुलह सफाई करने के लिए, बैकडोर ताल्लुकात के लिए नरेंद्र मोदी के पास नवाज शरीफ को भेजा जाए, क्योंकि ये निज़ाम चलना इस वक्त आले शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए ज़रूरी है। जिस तरह कश्मीर में देखें 1500 से ज़्यादा लोग अगवा हुए, घर गिराए गए, वहाँ बग़ैर तहकीकात के क्रैकडाउन शुरू हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपने सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर तनकीद वालों को नहीं उठाया जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। आप भारतीय मीडिया की ये 5 या 6 दिन की सारी रिपोर्ट्स देखें बैठ के, जंगी जुनून में वो मुब्तला हैं। उनकी एक एक रिपोर्ट सुने, लेकिन वो आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, उनके बारे में बात ही नहीं करते। वो बार बार अपनी जमहूरी हुकूमत को ग्लोरीफाई करते हैं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज का आप मुआवजा करते हैं, वीडियो देख लें आप।
ابھی آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، یہ تینوں افسران وزیر دفاع اور سیکٹری کو ملنے، یہ اپنی جنگی تیاریوں کی رپورٹ پیش کرنے اس کے گھر گئے. وہ ویڈیو آپ ذرا دیکھیں. کوئی آپ کو کالے شیشوں والی مہنگی سے مہنگی BMW، مرسیڈیز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی. کوئی بڑے بڑے اسلحہ بردار 40 50 کا پروٹوکول، راستے بند، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا ششکے. وہ معمولی سے سوزوکی گاڑی میں تینوں افسران سیکٹری کو سلوٹ مار کے رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، صرف مناسب وقت کا انتظار اور آپ کا حکم کا انتظار ہے، جب کہیں گے اسٹرائک کر دیں گے. یہاں یہ وزیر دفاع خواجہ آصف آرمی چیف کے پروٹوکول میں 2 گھنٹے ذلیل و خوار ہوتا رہا. اور شہباز شریف تو ہر کام کا کریڈٹ آرمی چیف کا، سب کچھ آرمی چیف کرتے ہیں. بھارت میں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حملے کی تیاریاں وہ موزوں وقت کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے سرحدی گاؤں پہ فصلوں کی کٹائی کا حکم دے دیا کہ جلدی 2 دنوں کے اندر اس کو ختم کریں، کہ اگر ہمیں کسی وقت کوئی اسٹرائک کرنی پڑی، کوئی میزائل حملہ کرنا پڑا تو ہم اس کے لیے تیار رہیں. بھارت نے اپنے تینوں کام کر لیے ہیں. یہ معیشت کو تباہ کرنے کا معاملہ، خارجہ پالیسی کے محاذ کا معاملہ، بیانیے کی جنگ، یہ تینوں بھارت جو ہے وہ اپنا کام کر چکا ہے. اب صرف سرجیکل اسٹرائک، میزائل حملہ یہ کرنا ہے انہوں نے کوشش. بالا کوٹ پہ حملے کے وقت بھی انہوں نے 2 ہفتوں کا ٹائم لیا. اس وقت 110 سے زیادہ سفارتکاروں نے وزارت خارجہ نے اکٹھے کر کے پاکستان کے حملے کا مکمل کیس انہیں بتایا. پہلی دفعہ آپ امریکہ کے اخبارات پڑھیں، وہ کنفرم کریں کہ بھارت کا انتہائی مضبوط کیس بن چکا ہے کہ حملہ کیا تو دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو. یہ بیرونی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں. ابھی افغانستان میں دیکھیں کہ کتنی اہم ملاقات، سعودی عرب نے ان کو یقین دہانی کرائی. ایران حملے کی مذمت کر چکا ہے، یہ ایران سے منتیں کریں کہ صلح کرائیں. فلسطین تک ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تمام اسلامی ممالک آپ کو ہندوستان کے کیمپ میں نظر آئیں گے. یاد رکھیے یہ وہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے جو یہ منشی اسحاق ڈار، خواجہ آصف، ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ تو ماضی ان کیسز میں آپ کو پتہ ہے ماضی کے حملوں میں ممبئی پارلیمنٹ میں جو نواز شریف کی سٹیٹمنٹس تھی، جو ڈان لیگ کے بیانات تھے، جو فوج کو دہشت گرد کہنے کے بیانات تھے، یہ دکھائے جاتے ہیں ان سفیروں کو. دیکھیں یہ نواز شریف کیا کہتا رہا جو آج بھی حکومت میں ہے. کانگریس میں امریکہ میں جو ثبوت پہنچائے گے وہ بھی یہی ہیں. ہندوستان کی جو لابنگ چل رہی ہے کانگریس میں، وہاں ان کی بہت بڑی اکثریت ہے. یہ جو ولسن کا جو بل آنا ہے اس میں مزید سختیاں آپ کو نظر آئیں گی، اس میں مزید ایسی شکیں ڈالی جائیں گی. انہوں نے پاکستان میں عمران خان کے نام پہ ریڈ لائن لگائی تھی، آج ان کے اپنے ناموں پہ بڑے بڑے اسکوائر باکس ایسے لگے ہوئے ہیں. وہ میں آپ کو شیئر کرتا یہاں پہ، وہ اگر کانفیڈینشیل نہ ہوتی. پھر یہ جو خواجہ آصف کا بیان اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. پھر یہ شہباز شریف کاکول میں جو بیان دیا، آپ دیکھیں کہ پہلگام کی آپ تفتیش کریں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تیار ہیں. یہ باتیں 9 مئی پہ تحریک انصاف نے کہتی رہی. عمران خان نے بار بار کہتا رہا کہ تفتیش کرو، ثبوت پیش کرو، اور یہ آگے طاقت کے نشے میں چور تھے. آج بھارت بھی یہی کر رہا ہے، وہ بھی طاقت کے نشے میں چور ہیں. اور پاکستان کی قوم تو دیکھیں، یاد رکھیں آپ کو کیا خطرہ ہے کہ آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی. بھارت کا حملہ ہوا تو آپ تنہا ہو جائیں گے دنیا میں، آپ کی تجارت بند ہو جائے گی، آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی، انسانی حقوق تباہ ہو جائیں گے، قتل عام کو شروع ہو جائے گا، اغوا شروع ہو جائیں گے. آپ پچھلے 3 سال کا ڈاٹا اکٹھا کریں سامنے، آپ کی معیشت تباہ برباد ہو چکی ہے. وہ بھارت نے تو نہیں کی. عالمی سطح پہ آپ بالکل تنہا ہیں اس وقت. خارجہ پالیسی کے محاذ میں دنیا کا کوئی ملک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ بھارت نے نہیں کیا. پانی کا آپ کو خطرہ ہے نا کہ پانی انہوں نے بند کر دیا. آپ کے ملک کے اندر اس وقت نہروں کا معاملہ، کسان پہلے سے ہی آپ کو پتہ چھوڑنے لگے کام. رات لائیو شو میں خانے وال سے کہ کسان سے اگر آپ نے باتیں نہیں سنے، کسان مکمل تباہ ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے جی بھارت نے انسانی حقوق آپ کے چھین لینے. پچھلے 3 سال سے آزادی اظہار رائے سے لے کے اغوا تک، آپ کے گھر توڑنے سے لے کے کاروبار تک، کوئی ایک چیز بتا دیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کرتی رہی وہ آپ کے ساتھ اگر نہ آئے. وہ آپ لوگ تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں. آپ کی عدالتوں کے حالات آپ کے ساتھ، جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ تو پہلے ہی سب کچھ بھگت چکے ہیں. آپ کے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ہندوستان کی فوج آپ سے کیا لوٹے گی؟ آپ تو پہلے سے لوٹے لٹائے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں رات لائیو پروگرام میں. آپ دیکھیں 90% لوگ یہی کہہ رہے تھے ہم تو لٹے ہوئے ہیں بھائی. اور لوگ کہہ رہے ہیں جب تک خان کی رہائی نہیں ہوتی ہم تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم تو نیوٹرل ہیں. ابھی بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہیں. بلوچستان میں مسنگ پرسن، اغوا، یہ بڑی لمبی سٹوری ہو چکی ہے. اب تو متنازع علاقے گلگت بلتستان کی عوام دیکھیں معدنی وسائل پہ قبضے کے لیے وہ ضلع شگر سے باہر پورے علاقے میں عوامی تحریک شروع ہو چکی. لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں یہ دھرتی کا سودا نامنظور. اب یہ عوام سڑکوں پر ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا. انہیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کہ یہ سمجھتے ہیں سارا سسٹم کنٹرول میں. عدلیہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جیل میں ایک تو پہلے اچھی خبر تو یہ آپ کو بتاؤں، اس سے شروع کروں گا. اب یہ جو لوگ ہیں وہ رہا ہو گئے تحریک انصاف کے سارے. باقی عمران خان سے ملاقات میں سلمان صفدر، نعیم حیدر پنجوتا، ابو ذر سلمان، نیاز اللہ نیازی اور 6 نام بھیجے گئے ہیں. برسگور کا بھی ہے. اور بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی تمام MPO 3 کے تحت جو لوگ مہرنگ بلوچ سمیت گرفتار ہیں انہیں آج رہا کرنے کا حکم دیا ہے.
اس کے علاوہ جو عمران خان کے خاندان کی طرف سے جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے وہ حالیہ آپ کو پتہ ہے سرفراز ڈوگر سے جو ملاقاتوں کے بعد یہ تو ہوا کہ اس نے وعدہ کیا عمران خان سے ملاقات کا. وہ دیکھیں کل ہوتی ہے یا نہیں. آج تو توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی, جیل ٹرائل اس کا ہونا تھا, وہاں پہلے جیل میں ہوتے تھے, وہاں عمران خان سے ملاقات ہو جاتی لوگوں کی. انہوں نے سے جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کر دیا کہ جی وہاں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہ ہو سکے. اس پہ جو آج ڈاکٹرز کی ملاقات کے ذاتی جو معالجین ہیں عمران خان کے, ڈاکٹر عاصم, ڈاکٹر فیصل ہیں اور سمینہ نیازی ہیں ڈینٹسٹ, ان لوگوں سے عمران خان نے مطالبہ کیا تھا ملاقات کا, وہ انہوں نے نہیں کرائی, پیمز کے ساتھ کروا دی. خان کے وکلاء نے ایک کیس عدالت میں اٹھایا ہے کہ نواز شریف جب جیل میں تھا تو وہ مرضی کے اسپتالوں میں علاج کرواتا تھا, شاہی پروٹوکول میں لوگ ملتے تھے. 4 سال لندن بھاگنے کی اجازت عدالتوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر دی تھی. یہاں عمران خان کو بنیادی چیک اپ نہیں کرنے دیتے, بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے, خاندان بہنوں سے نہیں ملنے دیتے. تو یہ وہ زیادتی ہے. آپ دیکھیں علیمہ خان کی عمران خان سے جو ملاقات ہے اب کل دیکھیں گے وہ ہوتی ہے نہیں. علیمہ خان نے بھی ٹویٹ کی کہ عدالت نے تو حکم دیا ہے, چیف جسٹس نے وعدہ کیا ہے, اور یہ 39 دن سے عمران خان کے خاندان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اب یہ دیکھیں کل ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کی لاٹھی بھی ایک اللہ بھی اوپر موجود ہے. مظالم کرنے والے عذاب کا شکار ضرور ہوں گے, یہ یاد رکھیے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی اسسٹنٹ اڈیالہ سجاد حیدر دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئے. اس سے پہلے اسسٹنٹ اکرام کو بھی اغوا کیا گیا, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, کمشنر چٹھا پنڈی کی طرح. اب اڈیالہ جیل میں سٹاف بھی بار بار بدلا جاتا تھا. کرنل صاحب کو لگتا تھا عمران خان کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں, اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہیں فوراً ہٹا لیا جاتا ہے. یہ ابھی اسما شرازی کے پروگرام میں خواجہ آصف ابھی بھی یہ کہہ رہا تھا, اندازہ کریں یہ سوچا کہ عمران خان کے پاس 3300 موبائل فون موجود ہے, وہ رابطہ کرتے ہیں دنیا سے. مطلب پہلے تو انہیں شرم آنی چاہیے وزیر دفاع کو کہ اگر آپ ایک جیل کی پورے ملک میں اگر سیکیورٹی نہیں کر سکتے تو ہندوستان کے میزائل کیا روکیں گے. لیکن بہرحال یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے سجاد حیدر شاہ, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ان کا ہارٹ اٹیک اچانک, دل کا دورہ. مقصود چپڑاسی, ڈاکٹر رضوان, وزیر آباد کی تفتیشی, منی لانڈرنگ کیسز میں ایان علی کیس, یہ پوری ایک لسٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بہت دفعہ. یہ اچانک جو دل کا دورہ پڑنا ہے, یہ کیا کوئی ظالم اپنے انجام کو پہنچا ہے یا یہ راستے سے ہٹائے گئے ہیں؟ یہ انشاءاللہ معلومات اس پہ آ رہی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. علیمہ خان شوکت خانم فنڈنگ اور نمل کے لیے برطانیہ جانا چاہتی ہیں. سفری پابندی انہوں نے ڈال دی. وہ درخواست جسٹس خادم حسین کی عدالت میں لگی ہوئی ہے. اب یہ سیاسی انتقام کی وجہ سے انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دے رہے. 5 مئی کو اب بلایا سیکرٹری داخلہ کو, ایف آئی اے اور ڈی جی امیگریشن کو, جج نے کہ آ کے معلومات دو. انہیں خطرہ ہے کہ علیمہ خان ملک سے باہر گئیں تو پھر وہاں ایک تو انٹرنیشنل اداروں کو انگیج کریں گی, انٹرویوز دیں گی, پاکستانی کمیونٹی سے ملیں گی, اور خان کے خاندان کا آپ کو پتہ ہے ان کی بہن اگر انٹرنیشنل اس طرح مقدمہ لڑنا شروع ہو گئی تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. انہوں نے ایگزٹ کنٹرول اس میں نام ڈال دیا. لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ سارے کام عمران خان کے لیے علیمہ خان پاکستان سے بھی کر سکتی ہیں. علیمہ خان عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے سب سے اہم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. ان کا بیرونی دنیا میں اس وقت خان کا مقدمہ لڑنا ضروری ہے, لیکن وہاں پر پاکستانی ہیں بہت سارے ہیں. انٹرنیشنل کورٹس میں جو درخواست ہے وہ پاکستان سے بھی ڈالی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے خاندان کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے. اس لڑائی کو علیمہ خان پاکستان کے اندر ہی لڑیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیرونی دنیا میں چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا کہیں بھی ہو, تو وہ معاملات اس میں انوالو ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ناجائز حکومت چونکہ طاقتور لوگوں کو ہمیشہ خطرہ یہی رہتا ہے. ابھی جتنے لوگ دیکھیں باہر گئے وہ سارے واپس آ گئے. ابھی سلمان اکرم راجہ ہارورڈ یونیورسٹی میں, شعیب شاہین گئے, اسد کیسر کے, سارے لوگ واپس آئے. ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں باہر, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا ان کا جینا مرنا ادھر ہے. امریکن ایمبیسی بھی آج سپریم کورٹ پہنچی ہے, وہاں چیف جسٹس منصور علی شاہ سے ملاقات ہوئی ان کی. کورٹ روم نمبر 1 میں انہوں نے سماعت بھی دیکھی, لائبریری وغیرہ وزٹ بھی کیا. آخری دن ہے چیف جسٹس کا. ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں عدالت رجسٹرار نے کہہ دیا کہ وہ منصور علی شاہ ہٹنے جا رہے ہیں اور جے آفریدی جگہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, احمد نورانی کے بھائی جو واپس آئے, وہ کیس بھی عدالت میں چلا, وہ انعام منحاس کی, اور وہ ایمان مزاری کہتی ہے FIR تک نہیں دی, کیس چلائیں پتہ چلے کیا ہوا اس کا. انعام منحاس نے کہا نہیں بندے آ گئے, اب چھوڑے, اب آگے مٹی پاؤ. اور اسی طرح جو فوجی عدالتوں کا کیس تھا وہ بھی آج چلنا تھا, اس پہ بھی اٹارنی جنرل 3 نکات لے کر آ گیا کہ جی 9 مئی کیا ہوا, عدالت کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کروائیں, اور اپیل کا حق, اور 5 مئی تک سماعت منسوخ. تو اتنے عرصے میں تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں وکلا, اس کی وجہ سب کو پتہ ہے. 2 نمبر کیسز ہیں. اس وقت جو ایک اور کیس ہے جس میں دہشت گردی کے لیے جج جو لے کر آئے دوسری عدالتوں سے, ان کی واپسی کے لیے بھی جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہ 4 مہینے یاد رکھیں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اور اس کے ساتھ سلمان راجہ حامد میر جو ہے وہ امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں, وہ اس وقت آئین عدالتی
نظام پر، انصاف پر، فارم 47 کی حکومتیں بنانے پر پوری دنیا کو آگاہ کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں. ہارورڈ یونیورسٹی بہت بڑا نام ہے، یاد رکھے. وہاں پاکستان کے نظام کی بدماشی، ڈنڈے کی طاقت، دھونس، اور یہ جس طرح ججز کے ساتھ کرتے رہے، ان کے گھروں میں بیڈ روم میں کیمرے لگاتے رہے، لوگوں کو اغوا کرتے رہے، بدترین ٹارچر کرتے رہے، پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھاتے رہے، خواتین کو اغوا کرتے رہے، یہ جس طرح 26ویں ترمیم، یہ سب معاملہ سلمان اکرم راجہ وہاں سامنے رکھ رہے ہو. یہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے. آکسفورڈ ہو، ہارورڈ ہو، ان کے معاملے کی گونج پوری دنیا میں پہنچتی ہے، خاص طور پر یہ جنگی حالات میں جہاں اس وقت کٹھے ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے لوگ. یہ معاملات وہاں اٹھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر پہ ہمارے اوپر الزام لگایا، دیکھیں پاکستان کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا کیس بڑا کمزور ہوتا ہے اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا. اور بھی بہت ساری چھوٹی خبریں ہیں، لیکن اب سلم جاوید کی گرفتاری اور اغوا جو ہے نا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس پہ انہیں شرم آنی چاہیے، ویسے بالکل شرم آنی چاہیے. مریم نواز ایک خاتون ہے، اور اس طرح خاتون مطلب جو حرکتیں کر رہی ہیں. بہرحال وہ اگلے ویلاگ میں کروں گا تفصیل سے بات. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.